सॉरी मिस्टर जैक एंड मैक, आप ख्याल ना कीजिएगा, इन दिनों इस कदर सख्त चेकिंग हो रही है कि हमें बाज़ औक़ात अपने आप पर भी शक होने लगता है। मेजर यूरो अब मुकम्मल तौर पर हथियार डाल चुका था। क्यों, क्या आलमी दहशत गर्दी की आमद का खतरा है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। उसका लहजा उसी तरह झलाया हुआ था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप अगर ऑफ दी रिकॉर्ड समझें तो मैं बता दूं, मेजर यूरो ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अब हैरत अंगेज तौर पर राम हो चुका था। ठीक है, ऑफ दी रिकॉर्ड ही सही। वैसे भी मेरा क्राइम रिपोर्टर से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो आलमी शख्सियात के इंटरव्यू करता हूँ। मैंने दुनिया भर के सरबराहों के इंटरव्यू लिए हैं और मैं और सारे सरबराह हर वक्त ये ख्वाहिश रखते हैं कि जैक उनका इंटरव्यू ले, क्योंकि वो अरबों डॉलर की पब्लिसिटी करें तब भी उनका नाम इस कदर काबिले एहतराम नहीं हो सकता जितना मेरे एक इंटरव्यू से होता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। जनाब कर्नल वेंडन साहब साउथ अफ्रीका और नीबिया के नए इंतज़ामी सरबराह बनाए गए हैं। क्रीमिया से आए हैं, वहाँ की किसी स्पेशल एजेंसी के आदमी हैं। जनरल बार्टर ने खुद अपने हाथों से उन्हें रिकॉर्ड कार्ड दिया है। इत्तला मिली है कि एशिया के किसी मुल्क के कुछ एजेंट यहाँ तहज़ीब कारी के लिए आ रहे हैं। उनके लिए कर्नल वेंडन ने इस कदर सख्त चेकिंग के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि बाज़ औक़ात हम खुद मुसीबत में पड़ जाते हैं। जहाँ उन्होंने जदीद तरीन मेकअप वॉशर फिट कराए हैं, एक एक आदमी की छानबीन हो रही है। इसलिए यहाँ तो क्या, यहाँ से बाहर निकलने के बाद जब तक कोई अजनबी वापस ना चला जाए उसकी मुकम्मल निगरानी होगी। और अजनबी तो एक तरफ, मुकामी भी अगर बाहर से आए तो उनकी भी निगरानी होती है, मेजर यूरो ने जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और वही फौजी अंदर दाखिल हुआ। सर, मोहरें लग गई हैं, फौजी ने मोदबाना अंदाज में कहा और कागजात मेजर की तरफ बढ़ा दिए। अच्छा ठीक है, सुनो, वो कोक ले आओ, ये मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, जाओ, मेजर ने करख्त लहजे में कहा और फौजी सर हिलाता हुआ वापस चला गया। लेकिन क्या वो एजेंट जिन्हें या भूत के बगैर कागजात के जो हम बर्ग आ जाएंगे? भाई कागजात चेक कर लो और बात खत्म, इमरान ने कहा। जी नहीं, वो एजेंट मेकअप के माहिर बताए गए हैं और कागजात तो नकली भी बन सकते हैं, मेजर यूरो ने कहा। तब तो हो गई चेकिंग, आखिर तुम क्या करोगे? इमरान ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। निगरानी, और क्या कर सकते हैं? बहरहाल मेरी ड्यूटी तो यहाँ एयरपोर्ट तक ही है, बाकी मोहर वाले जाने और उनका काम, मेजर यूरो ने कहा। उसी लम्हे फौजी अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में टिश्यू पेपर में लिपटी हुई कोक की 2 बोतलें थी। उसने एक एक बोतल इमरान और टाइगर के सामने रख दी। लीजिए, मेजर यूरो ने कहा। शुक्रिया मेजर यूरो। ये कर्नल वेंडन कहाँ पाए जाते हैं? इमरान ने बोतल सिप करते हुए पूछा। कर्नल डोजान के दफ्तर में उनका हेडक्वार्टर है और कर्नल डोजान का दफ्तर 33 छावनी के अंदर है, मेजर यूरो ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा होगा, हमें क्या? ओके, थैंक यू मेजर यूरो। इमरान ने आधी पी हुई बोतल मेज पर रखकर उठते हुए कहा और टाइगर, जो इस दौरान मुकम्मल तौर पर खामोश रहा, साथ ही उठ खड़ा हुआ। अलबत्ता एक दरख्वास्त है, आप जनरल बार्टर से मेरी शिकायत ना करें, वो बहुत सख्त आदमी है, मेजर यूरो ने कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इमरान ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। बाहर आकर वो एयरपोर्ट बिल्डिंग से बाहर आए, जहां एक तरफ टैक्सी स्टैंड तो मौजूद था लेकिन वहां सिर्फ 2 टैक्सियां ही खड़ी थीं, बाकी जगह खाली थी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला, हमारे मुतालिक इतला यहाँ पहले ही पहुंच चुकी है, इमरान ने टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ते हुए कहा और टाइगर ने कोई जवाब देने की बजाय सर हिला दिया। होटल 5 स्टार। इमरान ने टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठते हुए ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। टाइगर खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गया। टैक्सी ड्राइवर ने बगैर कोई जवाब दिए मीटर डाउन किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद टैक्सी एक दरमियानी दर्जे के होटल के कंपाउंड में मुड़ गई। इमरान नीचे उतरा, उसने बटुआ निकाला और मीटर देखकर एक नोट बटुए से निकालकर टैक्सी ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। टैक्सी ड्राइवर ने खामोशी से नोट लिया, जेब से बकाया निकाला और गिन कर इमरान के हाथ पर रख दिया। आओ मैक, इमरान ने उतरकर पीछे खड़े हुए टाइगर से कहा और फिर वो इत्मीनान से चलते हुए होटल के अंदर पहुंच गए। होटल में सारे सफेद फार्म लोग मौजूद थे, अलबत्ता स्वेपर और इस किस्म का काम करने वाले स्याह फार्म थे जो बड़े सहमे और खौफजदा लग रहे थे। एक डबल बेड। इमरान ने कागजात काउंटर पर खड़ी खूबसूरत सफेद फार्म लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कितने दिनों के लिए? लड़की ने कागजात खोलकर गौर से देखते हुए कहा। 1 हफ्ता।
عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور لڑکی نے رجسٹر میں کاغذات دے کر اندراج کرنا شروع کر دیا۔ $100۔ لڑکی نے اندراج کرنے کے بعد کاغذات واپس عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور عمران نے ایک بار پھر بٹوا نکالا اور $100 کا نوٹ نکال کر لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی نے کیش مشین پر رسید بنائی اور عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے عقب میں لگی کی بورڈ سے ایک چابی نکال کر رسید اور چابی عمران کی طرف بڑھا دی۔ یہ لیجئے کمرہ نمبر 12، تیسری منزل۔ لڑکی نے کہا، شکریہ۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور چابی اور رسید لے کر وہ لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ کمرہ خاصا آرام دہ تھا۔ عمران نے دروازہ بند کیا۔ لو بھائی میک، اب بیٹھ کر پلاننگ کرو کہ یہاں کا تازہ ترین سیاسی فیچر کس طرح بن سکتا ہے۔ عمران نے ایک آرام دہ کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے جیک، سیاسی فیچر بغیر جنرل بارٹر کے انٹرویو کے مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے پہلے تو جنرل بارٹر کے انٹرویو کا انتظام کیا جائے، پھر کچھ اور سوچا جائے گا۔ ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جنرل بارٹر سے انٹرویو کا وقت کس کے ذریعے لیا جائے، یہی بات میں سارے راز سے سوچتا آیا ہوں۔ میرا خیال ہے یہاں کے مشہور پورٹر جان سمتھ سے بات کی جائے، وہ ہمارا پیشہ ور بھائی ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے میز پر رکھا ہوا ٹیلی فون ایک طرف کھسکا لیا۔ بالکل، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے اخبار سے پہلے انٹرویو چھاپ لے، پھر تو ہمارا ایڈیٹر پاگل ریچھ کی طرح ہم پر چڑھ دوڑے گا۔ ٹائیگر نے جواب دیا، ارے احمق ہو گئے ہو کیا؟ جو انٹرویو جیک نے لکھنا ہے وہ جان سمتھ 10 بار مر کر بھی نہیں لکھ سکتا، عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ریسیور اٹھایا۔ یس، دوسری طرف سے ایکسچینج آپریٹر کی آواز سنائی دی، ساؤتھ نیوز کے چیف رپورٹر جان سمتھ سے بات کراؤ ہماری، عمران نے کہا۔ نمبر بتائیں، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ ارے تم یہاں کے مشہور جرنلسٹ کا نمبر نہیں جانتے؟ کیسے آپریٹر ہو؟ کیا صرف لڑکیوں کے فون نمبر ہی یاد رہتے ہیں تمہیں؟ اگر یہ بات ہے تو پھر ایسا کرو، ویرا جون کا نمبر ملا دو، وہ بھی تو اسی اخبار کی کرائم رپورٹر ہے، عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ 1 منٹ جناب، میں ڈائریکٹری سے نمبر دیکھ لوں، یہاں سے آج تک ان نمبروں سے کبھی کال نہیں کی گئی۔ اس بار دوسری طرف سے آپریٹر کی قدرے نرم آواز سنائی دی۔ آپ ریسیور رکھ دیں جناب، میں انہیں ٹریس کرتا ہوں، پھر آپ کو کال کروں گا۔ چند لمحوں بعد آپریٹر نے جواب دیا اور عمران نے منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کمال ہے، یہاں صحافیوں کی کوئی قدر ہی نہیں، ایکریمیا میں تو جرنلسٹوں کے نمبر آپریٹروں کو ABC کی طرح یاد رہتے ہیں، عجیب ملک ہے یہ، عمران نے ریسیور رکھ کر انتہائی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ویرا جون کون ہے؟ میں نے پہلے تو اس کا نام نہیں سنا، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، جرنلسٹ نہ ہوتی تو یقیناً حسینہ عالم ہوتی، بس مقدر خراب کے صحافی بن گئی، اب زبردستی آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک چڑھائے رکھتی ہے، کرائم رپورٹر ہے، پتہ ہے کس نے بتایا ہے مجھے اس کے متعلق؟ وہ فیچر رائٹر ہے نا، ڈیوڈ آرنلڈ، اس نے بتایا تھا۔ وہ تو پاگل ہے اس پر، اس کے پاس کئی فوٹو ہیں اس کے۔ ویسے یار ایک بات ہے، لڑکی ہے بڑی زبردست، عمران نے کہا اور ٹائیگر ہنس پڑا۔ ارے پھر تو ضرور اس سے ملا جائے، اور کچھ نہیں تو چند اچھے پوز ہی مل جائیں گے، ٹائیگر نے کہا۔ تمہیں تو بس پوزوں کی ہی پڑی رہتی ہے، تمہیں تو چڑیل بھی نظر آ جائے تو بجائے ڈرنے کے تم اس کے پوز بنانے کی شروع کر دو گے۔ ارے کیا رکھا ہے بے جان تصویروں میں؟ حقیقت ہوتی ہے مسٹر میک، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے تو جو لطف تصویر دیتی ہے وہ حقیقت دے ہی نہیں سکتی، ٹائیگر نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کی کوئی بات کرتا ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے کہا۔ جان سمتھ تو نیمبیا گئے ہوئے ہیں جناب، البتہ ویرا جون موجود ہیں، ان سے بات کراؤں، دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا۔ ارے ضرور کراؤ، کچھ نہ کچھ تو کراؤ، عمران نے جھلا کر کہا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ریسیور پر ایک نسوانی آواز ابھری۔ یس، ویرا جون سپیکنگ، بولنے والی کا لہجہ بے حد مترنم تھا۔ میں ڈیلی نیوز ایکریمیا کا اسپیشل رپورٹر جیک بول رہا ہوں مس ویرا جون، ہمارے فیچر رائٹر ڈیوڈ آرنلڈ نے کہا تھا کہ جوہمبرگ جا کر ویرا جون سے ضرور ملنا، اور دیکھو میں نے یہاں آتے ہی سب سے پہلے تم سے رابطہ قائم کیا ہے۔ ارے ہاں، یہ تمہارے ملک کے فون آپریٹر کیسے ہیں؟ انہیں کسی جرنلسٹ کا نمبر ہی یاد نہیں ہے، ڈائریکٹریاں دیکھ کر نمبر ڈھونڈتے ہیں، ایکریمیا میں تو جرنلسٹوں کے نمبر
پارکوں میں گھومتے ہوئے بچوں کو بھی یاد ہوتے ہیں کیسا ملک ہے تمہارا۔ ارے ہاں، ڈیوڈ آرنلڈ نے بتایا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو، حسینہ عالم بن سکتی ہو۔ ارے پھر کیوں آ گئی ہو جرنلزم یعنی بور فیلڈ میں؟ لیکن ایک بات ہے، اس نے مجھے تمہارا جو فوٹو دکھایا تھا اس میں تو بس موٹے موٹے شیشوں والی اینک کے پیچھے تمہاری پھٹی پھٹی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، ایسی پھٹی ہوئی آنکھیں جیسے تم کسی ڈراؤنی فلم کی ہیروئن ہو جو اندھیرے میں کوئی خوفناک چیز سن کر دہشت زدہ ہو گئی ہو۔ میں یہ تو تمہیں بتانا ہی بھول گیا کہ میرے ساتھ پریس فوٹوگرافر میک بھی آیا ہوا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ اگر ویرا جون خوبصورت ہے تو میں اس کے پوز بناؤں گا۔ ویسے ایک بات ہے، غضب کے پوز بناتا ہے۔ ایک بار اس نے انتہائی بدصورت لڑکی کا اس قدر خوبصورت پوز بنوایا کہ فلم انڈسٹری والے اس کے گھر کے چکر لگانے لگ گئے۔ تو پھر آ رہی ہو نا؟ ارے جلدی آؤ۔ ہوٹل 5 اسٹار، تیسری منزل کا کمرہ نمبر 12 یاد کر لیں۔ پتہ ایک بار پھر دہرا دوں، ویسے یہ دہرانے والا مسئلہ ہے ٹیڑھا۔ آدمی اب اتنا بھی کند ذہن نہ ہو۔ اوکے آ جاؤ، پھر گپ شپ ہوگی۔ عمران کی زبان ایک بار چلی تو پھر اسی طرح فل سپیڈ چلنے کے بعد بلکہ سر پر دوڑنے لگی۔ آپ جرنلسٹ ہیں یا مقرر؟ بہرحال آپ کا نام اس قدر مشہور ہے کہ مجھے تو خود آپ سے ملنے کا بے حد اشتیاق ہے۔ میں آ رہی ہوں۔ دوسری طرف سے ویرا جون نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہا، میں بھی مقرر بنتے بنتے جرنلسٹ بن گیا، لیکن اب بھی میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی کبھی سڑک پر مجمع لگا کر کھڑا ہو جاؤں۔ تقریر کا جو لطف مجمع پارٹی میں آتا ہے اس کا کوئی بڑے سے بڑا مقرر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال آ جاؤ، عمران نے منہ بنا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ لو بھائی کیمرہ تیار کر لو، پوز بنانے کے لیے تمہارا تو کام ہو گیا، میرا البتہ رہ گیا۔ اب یہ ویرا جون میری ملاقات جنرل بارٹر سے تو کرانے سے رہی، بہرحال دیکھ لیں گے، ابھی کون سی جلدی ہے، ذرا ساؤتھ افریقہ تو دیکھ لیں گھوم پھر کر۔ عمران نے ریسیور رکھ کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ ملحقہ باتھ روم بڑھ گیا۔ اس نے باتھ روم میں داخل ہو کر شاور کھولا اور پھر جیب میں لگا ہوا ایک قلم نکالا اور اس کے کلپ کو شاور کے قریب لے کر بڑے محسوس انداز میں دبانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد کلپ کے آخری سرے پر اس طرح روشنی چمک اٹھی جیسے ستارہ جھلملاتا ہے اور عمران کے چہرے پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ اس نے کلپ کو ایک بار پھر محسوس انداز میں دبانا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ اسے دباتا رہا، پھر اس نے ہاتھ روکا تو کلپ کے آخری سرے پر 2 ستار سے جھلملانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قلم سے ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آواز سنائی دینے لگی۔ عمران نے قلم کو کان کے قریب کر لیا۔ ٹک ٹک مسلسل سنائی دے رہی تھی، آواز محسوس وقفوں سے آ رہی تھی۔ یہ محسوس کوڈ تھا، اس لیے عمران کا ذہن ساتھ ساتھ اسے باقاعدہ اس طرح سمجھتا جا رہا تھا جیسے دوسری طرف سے کوئی بول رہا ہو۔ چند لمحوں بعد آواز بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کلپ پر چمکنے والے ستارے بھی غائب ہو گئے۔ عمران محسوس انداز میں کلپ کو اوپر کی طرف دباتا رہا، پھر قلم کو واپس جیب میں ڈال کر اس نے شاور بند کیا اور باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ صفدر، جولیا اور تنویر تینوں بڑے مطمئن انداز میں اسپیشل ٹرین کے ایک ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ٹرین مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے چلتی تھی اور پھر سوڈان اور زائرے سے گزرتی ہوئی انگولا میں داخل ہو کر وہاں سے نیمبیا اور پھر ساؤتھ افریقہ کو کراس کرتی ہوئی اس کی آخری بندرگاہ بندر الزبتھ جا کر ختم ہو جاتی تھی۔ یہ ٹرین ایکریمیا کا ایک سنجی گروپ چلاتا تھا۔ ٹرین بے حد آرام دہ اور جدید تھی اور اس قدر انتہائی رفتار سے چلتی تھی کہ یوں لگتا تھا جیسے پٹری پر چلنے کی بجائے ہوا میں اڑتی جا رہی ہو، لیکن ڈبوں کا بیلنسنگ سسٹم ایسا تھا کہ اندر معمولی سا ہچکولا بھی نہ آتا تھا، اور اس ٹرین کے متعلق ہی مشہور تھا کہ اگر قاہرہ سے چلتے وقت اس کے ڈبے کے فرش پر پینسل نوک کے بل کھڑی کر دی جائے تو اپنے آخری سٹیپ بندر الزبتھ تک پہنچ جانے کے باوجود پینسل نیچے نہ گر سکتی تھی۔ ٹرین میں خاصا رش تھا اور زیادہ تعداد سیاحوں کی تھی۔ ملک کے سیاح اس ٹرین میں بھرے ہوئے تھے، لیکن ان میں ایشیائی سیاحوں کی تعداد شاید انگلیوں پر ہی گنی جا سکتی تھی، اور یہ بھی ظاہرے میں اتر جاتے تھے۔ ساؤتھ افریقہ اور اس کی نو آبادی نیمبیا بہت کم لوگ جانے کی ہمت کرتے تھے، کیونکہ یہ بات مشہور تھی کہ ساؤتھ افریقہ کے حاکم سفید فام فوجی معمولی سی شبہ پر بغیر کچھ پوچھ گوچھ کے گولی چلا دیتے تھے۔ حالانکہ ایسی بات نہ تھی۔ ساؤتھ افریقہ کے سفید فام حاکم پوری دنیا کے سیاحوں
اور کھلاڑیوں کو ہر وقت خوش آمدید کہنے پر تیار رہتے تھے، لیکن چونکہ ساؤتھ افریقہ کی سفید فام حاکم اقلیت سیاہ فام اکثریت پر حکومت قائم رکھنے کے لیے بے پناہ ظلم و تشدد کرتی رہتی تھی، اس لیے پوری دنیا کے آزادی اور اصول پسند قومیں ساؤتھ افریقہ سے ہر قسم کا بائیکاٹ کیے رکھتی تھیں۔ صفدر، جولیا اور تنویر تینوں اس وقت تقریباً سیاحوں کے روپ میں تھے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں ایکڑیمیوں کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا تھا۔ ان تینوں کے پاس سیاحوں کا مخصوص سامان بھی موجود تھا اور جیبوں میں کاغذات بھی اصلی تھے۔ ساتھ ہی بین الاقوامی سیاحتی ادارہ کی طرف سے مخصوص تصدیقی کارڈ بھی تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی سیاح ہیں اور اس بین الاقوامی ادارے کے رجسٹرڈ ممبرز ہیں۔ اس ادارے کے سیاحوں کی پوری دنیا میں ہر جگہ نہ صرف قدر کی جاتی تھی بلکہ انہیں خصوصی رعایت بھی دی جاتی تھی۔ وہ قاہرہ سے ہی ٹرین پر سوار ہوئے تھے اور ان کی منزل انگولا کا ایک بڑا شہر منجی تھا۔ ملنجی کے گرد سینکڑوں میل تک انتہائی گھنے جنگلات پائے جاتے تھے اور ٹرین انہی جنگلات میں سے ہی گزر کر ملنجی پہنچتی تھی۔ اس وقت ٹرین ان گھنے جنگلات کے درمیان سے ہی گزر رہی تھی۔ ٹرین کے ٹریک کو محفوظ کرنے کے لیے ٹریک کے دونوں اطراف میں لوہے کے بڑے بڑے گارڈز بین میں نصب کر کے ان پر فولاد کی انتہائی مضبوط جالیاں اس طرح نصب کی گئی تھیں کہ وہ کافی بلندی پر جا کر دوسری طرف کی جالیوں سے مل جاتی تھی۔ اس طرح ٹریک کے اوپر سائیڈوں میں جالیوں کی ایک سرنگ سی بن گئی تھی۔ اس طرح ٹرین نہ صرف جنگلی درندوں سے محفوظ کر دی گئی تھی بلکہ ان گھنے جنگلوں میں چھپے ہوئے ایسے گروپ سے بھی محفوظ کر دی گئی تھی جو زیادہ تر دہشت گردی اور منشیات کے کاروبار میں ملوث رہتے تھے۔ ملنجی خاصا بڑا شہر تھا، لیکن اس شہر میں جوئے خانوں، کلبوں اور باروں کی اس قدر کثرت تھی کہ اسے جرائم پیشہ افراد کا شہر کہا جاتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ ملنجی جرائم پیشہ افراد کی جنت ہے۔ وہ تینوں ایک ڈبے میں بیٹھے ہوئے کھڑکیوں سے جنگل کا مظاہرہ کرنے میں مصروف تھے کہ اچانک ڈبے کا دروازہ کھلا اور ایک انگولین فوجی اندر داخل ہوا۔ اس کے کاندھے سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ تینوں ملنجی میں اتریں گے، فوجی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، کیوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں ٹرین کا چیف گارڈ ہوں مسٹر، فوجی نے گرفت لہجے میں کہا۔ شرٹن میکاسے، جواب میں صفدر نے اسی لہجے میں اپنا نام بتاتے ہوئے کہا۔ تو مسٹر شرٹن میکاسے، یہ بات میرے فرائض میں شامل ہے کہ آپ کو آگاہ کر دوں کہ ملنجی میں آپ کی جانوں کی حفاظت حکومت انگولا کی ذمہ داری نہ ہوگی۔ یہاں بات کرنے سے پہلے گولی مار دی جاتی ہے اور لاش کی طرف کوئی مڑ کر بھی نہیں دیکھتا، اس لیے آپ یہاں کا ارادہ ملتوی کر دیں اور آگے چلے جائیں، فوجی نے کہا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ملنجی جرائم پیشہ افراد کا گڑھ ہے، لیکن ہم تو سیاح ہیں اور سیاحوں کا احترام تو ہر طبقہ کرتا ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ وہاں اتر کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فوجی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ سیاحت، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ملنجی دیکھیں گے، اس کے گرد پھیلے ہوئے جنگلوں کی جہاں تک ممکن ہو سیر کریں گے اور پھر آگے چلے جائیں گے، صفدر نے جواب دیا۔ وہاں آپ کہاں رہیں گے؟ فوجی نے پوچھا۔ کسی بڑے ہوٹل میں، ہمارا ایکڈیمیا میں شیئرز کا بہت بڑا کاروبار ہے، ہم مفلس اور کلاش سیاح نہیں ہیں، سیاحت ہمارا البتہ شوق ضرور ہے۔ بہرحال آپ کی ہمدردی کا شکریہ، آپ ہمیں مزید ڈسٹرب نہ کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی، صفدر نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، جو میرا فرض تھا وہ میں نے پورا کر دیا مسٹر میکاسے۔ ویسے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے خوبصورت ساتھی کو کم از کم آگے بھیج دو، ورنہ ان کی تو ایک بوٹی بھی نہ ملے گی۔ یہاں کے لوگ ان جیسی خوبصورت لڑکیوں کے سب سے بڑے شکاری ہیں، فوجی نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ مس جولیانا اپنی حفاظت کر سکتی ہیں، شکریہ، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور فوجی سر ہلاتا ہوا کمپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ ہم اگر سیاحوں کی بجائے جرائم پیشہ افراد کے روپ میں آئے تو زیادہ بہتر تھا، تنویر نے جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ سیاح وقت پڑنے پر جرائم پیشہ